अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम तलबा व तालिबात खैरियत से होंगे और जो इसबाक आपको पढ़ाए जा रहे हैं आप लोग अच्छी तरीके से उसको याद भी कर रहे होंगे और जो नोटबुक पे खुशखत रिटन वर्क है वो भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत जो हमारा कि मौज़ूआती मुतालिया का सबक नंबर 2 है, इसका हम सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत क्यों ज़रूरी है? ठीक है, इसमें देखें ज़रा, हम अताअत वाला पैराग्राफ देखेंगे कि अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा तो किया जा सकता है मगर इसका सबूत कैसे दिया जाए, ये सवाल हर इंसान के जहन में पैदा होगा। अल्लाह ताला का करम है कि इसने ख़ुद इसका रास्ता बता दिया। ठीक है, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंसान मोहब्बत का दावा तो करता है, फिर इसके जहन में सवाल आता है कि हम इसका सबूत कैसे दें। ठीक है, और फिर इस सवाल का जवाब भी खुद ही फराहम कर दिया कुरान पाक ने। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहय्यिकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आले इमरान आयत नंबर 31। कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अब देखें कि क्या रास्ता बताया है कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, यानी अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, तो क्या करो? मेरी इत्तबा करो, यानी मेरी पैरवी करो। ये कौन कह रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क्योंकि उनके थ्रू ये मैसेज दिलवाया जा रहा है। कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अब देखिए यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा क्या है, पैरवी क्या है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही अहकाम इंसानों को देते आए हैं जो अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुसलमानों तक पहुँचाते थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ख्वाहिश से कोई एक हुक्म भी नहीं होता था, वो अल्लाह के अहकाम है। ठीक है, तो फिर ज़ाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने का मतलब है वो अल्लाह की इत्तबा है। ठीक है, यानी कि वही अहकाम की इत्तबा हम कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, यानी कि अल्लाह के काम हम तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मोहब्बत इलाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ही का नाम है। अताअत में मुकम्मल ख़ुद सुपर्दगी दरकार होती है, यानी कि इंसान इसमें ख़ुद पसंदी का इजहार नहीं कर सकता। जब मोहब्बत का दावा करता है, इताअत का दावा करता है, तो फिर हमें मुकम्मल तौर पे अपने आप को उन तालीमात के ताबे करना होगा। ज़ाहिरी अमल के पीछे दिली चाहत और कल्बी मैलान ज़रूरी होता है। ज़ाहिर है जब हम एक अमल जो दिखा के कर रहे हैं उसके पीछे हमारे दिल में उसके लिए मोहब्बत ना हो, ठीक है, दिल में उसके लिए करने के लिए जज्बा ना हो, तो फिर इसका मतलब है ये अमल तो हम दिखाने के लिए कर रहे हैं। अगर दिखाने के लिए कुछ और है और इसकी अंदर कैफियत दिल में कुछ और है तो फिर ये अमल तो मुनाफ़िक़त बन गया। तो फिर इसी पर मुतनब्बे फरमाते हुए इरशाद हुआ, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्कीमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सूरतुन निसा आयत नंबर 65। तुम्हारे रब की कसम, ये लोग इस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि अपने तनाज़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना मान लें, और फिर ये कि जो फ़ैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें इस पर तंगदिल ना हो बल्कि इसे पूरे तौर पर तस्लीम करें। अब देखें कि यहाँ पे कितनी बड़ी बात बताई गई है कि तुम्हारे रब की कसम, यानी इस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते। कौन? जो हम सब अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं, मोमिनीन कहते हैं। जब हम अपने तनाज़ात में कोई झगड़ा पेश आता है, कोई मुखालफत पेश आती है, अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तस्लीम नहीं करते, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें हमारे लिए जो फ़ैसला करते हैं इस पर तंग दिल ना हो। ऐसे होता था ना, जैसे कोई भी उस वक्त में तनाज़ा पेश आ गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें फ़ैसला फरमाते। ठीक है, बाज़ मुनाफ़िक़त जो अख्तियार किए हुए थे वो उसको अगर ज़ाहिरी फ़ायदा होता तो खुशी खुशी तस्लीम करते, अगर उसमें अपना ज़ाहिरी फ़ायदा ना होता, वक्ती तौर पे कोई थोड़ा नुकसान भी सहना पड़ जाता, उनकी तबीयत के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो जाता, तो फिर अपने दिल में तंगी रखते थे। ठीक है, यानी कि ज़ाहिरी
فوائد و نقصانات کی کو دیکھتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ تنگ دلی کا یعنی کہ مظاہرہ کرتے تھے، اپنے دل میں تنگی کا اظہار کرتے تھے۔ تو پھر یہی بات جو ہے اس کی تردید کی گئی ہے، آپ لوگوں نے تنگ دل نہیں ہونا بلکہ اسے پورے طور پہ تسلیم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے لیے حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ ہمارے ایمان کے پختہ ہونے کیا ایمان والے ہی ہونے کی، یعنی کہ کہہ لیں کہ ایمان والے ہونے کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، کہ ہم تو ایمان والے ہی نہیں ہیں جب تک ہم اب پورے طور پہ اس کو تسلیم نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اب جو اطاعت ہے، اتباع ہے، اس کی عملی شکل کیا ہے؟ اس سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم عملی طور پہ خوشی برضا اور رغبت اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے ہم منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس کو خوشی دل سے تسلیم کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اس تسلیم و رضا کی جو ہمیں برکات ہیں وہ بھی حاصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اس کا ظاہری اور باطنی دونوں فوائد مسلمان کو خود سے حاصل ہوتے ہیں، اس کا فائدہ کسی کو نہیں جاتا، وہ ظاہری طور پہ فائدہ حاصل کرتا ہے اور باطنی طور پہ، ظاہری طور پہ کیا ظاہر ہے جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں اس پر فائدہ عمل کرنے میں ہمیں دنیا میں اگر وقتی طور پہ کوئی تھوڑا سا خسارہ حاصل ہو رہا ہے یا ہماری طبیعت کے مخالف وہ کام جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اس میں بھی ہمارے لیے آگے چل کے فائدے کی صورت پیدا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور باطنی فوائد کیا ہیں؟ آخرت میں تو ہمیں اس کے فوائد ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ حاصل ہوں گے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اطاعت اس لیے بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 2، قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، اس میں ہم ختم نبوت کا مفہوم دیکھیں گے۔ یہ بہت ہی نازک اور حساس مسئلہ ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی، ہمیں اپنی نسلوں کو اس پر بہت ہی سنجیدگی سے بتانے کی، آگاہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو فتنے اس دور میں اٹھ رہے ہیں ان کا قلع وما ہو سکے اور ہم اس پر مکمل علم رکھتے ہوئے اس فتنے سے بچ سکیں، ٹھیک ہے؟ اور ہماری نسلوں کو پوری طرح سے آگاہی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ صحیفہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے تمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی، یعنی کہ اس میں جو تعلیمات تھیں وہ تمام ہو چکی، اب کوئی سوال ایسا نہیں رہا جس کا جواب اس میں موجود نہ ہو، اور اختتام کو بھی پہنچا، یعنی کہ تمام احکام جو انسان کے لیے ضروری تھے اس مشین کو، چونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے اس کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے اور پھر آخرت تک کے لیے کن کن چیزوں کی، کن کن علوم کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس میں فراہم کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا اختتام ہو چکا ہے۔ اس مشین کے بنانے والے نے اس مشین کی ضروری جو معلومات تھیں اس بک میں ساتھ ہمیں فراہم کر دی ہیں، یہ مکمل ہیں، اس سے آگے ہمیں کسی بک کی ضرورت نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ المائدہ آیت نمبر 3۔ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضائے الہی کا واضح اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے۔ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے احکام الہی مکمل ہو رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دینے تھے، ٹھیک ہے، وہ تو مکمل ہو چکے، اور جب احکام مکمل ہو چکے تو ظاہر ہے اس چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ اب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تا ابد یعنی کہ ہمیشہ کے لیے یعنی آخرت تک مشعل راہ بنانا ہے، یعنی کہ یہ ہمیں روشنی ہے صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ اب اس روشنی کو، اس مشعل کو ہمیں پکڑ کے چلنا ہے تاکہ ہمیں درست راستے کی نشاندہی ہو، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ جو ہمارے تاریک راہیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں نا، یہ روشنی، مشعل کسے کہتے ہیں؟ روشنی دکھانے کے لیے جو ذریعہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم ہاتھ میں لیے چلیں گے تو ہم صحیح راہ کو ڈھونڈنے میں کامیاب رہیں گے، ہم سیدھے اپنی منزل تک پہنچیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے، یعنی کہ یہ جو پیغام ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، ہمیں زندگی جینے کا قانون ہمیں بتا دیا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے، یعنی کہ قابل عزت بھی ہے،
قابل مقام و بلند مقام و مرتبہ بھی ہے کہ اب ہم اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا ہے، یعنی کہ ہمارے لیے، انسان کے لیے، اور اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ وہ مرکز ہے مسلمانوں کا کہ یہاں سے ہر قسم کی رہنمائی ملے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہم السلام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی وہ یا تو خاص علاقے کی طرف بھیجے جاتے، کسی خاص قبیلے کی طرف بھیجے جاتے، یا کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، اس لیے مختلف طرح کے معاشرے تشکیل پاتے رہے، یعنی بنتے رہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، یعنی کہ ان کے آنے سے، تشریف آوری سے بین الاقوامیت یعنی تمام قوموں کے درمیان جو ایک ہونے کا یعنی کہ تصور ابھرا، ٹھیک ہے، ایک مرکز یعنی کہ مرکز خانہ کعبہ، ٹھیک ہے، ہمارا سب کا ایک قبلہ، ایک اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی جو عملی نمونہ ہمارے لیے پیش ہے، اور ایک صحیفہ یعنی کہ صحیفہ ہدایت قرآن مجید، ٹھیک ہے، نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا، یعنی کہ بتا دیا کہ یہ ساری انسانیت ایک مرکز پر جمع ہے مسلمان ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے، یہ اس سے ہمیں آگاہی فراہم کر دی، یعنی کہ ہمارا مرکز ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ہے، قرآن مجید جو ہمارے لیے سب کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کی صورت میں ہمیں آگاہی دی گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورہ الاعراف آیت نمبر 158۔ ترجمہ، فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اب دیکھیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، یعنی کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہونے کا یعنی وارث ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں، یہاں پہ مرد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، چونکہ نسل جو ہے وہ مرد سے چلتی ہے نا، جو شناخت انسان کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو نسبی تعین ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ مرد سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر زمانہ جاہلیت میں وہ جو عرب قبائل تھے، عرب لوگ تھے، وہ کیا کہتے ہوتے تھے کہ جو انبیاء کرام ہیں، جو ٹھیک ہے علماء کرام ہیں، یعنی کہ انبیاء کا جو سلسلہ ہے یہ نسل در نسل چلتا ہے، یعنی کہ ان کے جو وارث ہیں وہی اس کو تعلیمات کو لے کر آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سلسلہ یہاں پہ ختم کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے پھر اسی حکمت عملی کے تحت ان کو اس امانت کو واپس لے لیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو ہے، چونکہ آپ کو خاتم الانبیاء کے رتبے پر فائز کرنا تھا، ٹھیک ہے، نبوت کا سلسلہ ختم کرنا تھا، اور یہ جو جہالت اختیار کیے ہوئے تھے یہ کیا کہتے تھے کہ یہ ان کے وارث ہیں، یہ پھر آگے آگے یعنی کہ ان کے خیال سے یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو بھی، تاکہ یہ کوئی نیا فتنہ نہ کھڑا کریں، اس کو یہاں پہ سٹاپ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ زید بن محمد یعنی کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا، تو پھر وہ قرآن پاک میں منہ والے بیٹوں کے بارے میں جو احکام و تعلیمات آ گئے، تو پھر زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا تھا، پھر ان تعلیمات کے تحت زید بن محمد کہنے سے بھی منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تاکہ پھر اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، وراثت کے بھی جو احکام آ جاتے ہیں، جو آگے نسبی تعین ہے اس کے بارے میں بھی احکام آ جاتے ہیں، اور ایک سلسلہ ان میں ختم نبوت کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی بھی اب مرد جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ظاہر ہے وارث ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیمات یہیں پہ فل سٹاپ ہو چکی ہیں۔ کوئی ایسی لاجک، کوئی ایسا ایک نقطہ نہیں کہا جا سکتا، کوئی ایسی لاجک پیش نہیں کی جا سکتی کہ جس کی وجہ سے باطل قوتیں جو ہیں وہ کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے نبوت کا دعویٰ کر سکے،
تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں، کوئی بھی اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ یعنی کہ پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ سارے باطل ہیں، وہ سارے قابل تردید ہیں، قابل مذمت ہیں، ٹھیک ہے. یہ فتنے ہیں اور اس فتنے کو ختم کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے بارے میں قرآن کے بتائے ہوئے علم کے مطابق آگاہی نہ رکھتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خاتم الانبیاء ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے. ابھی انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی. اب پریشان نظری ختم ہوئی، ٹھیک ہے. اب تلاش کا مرحلہ تمام ہوا. یعنی کہ پہلے ایسے ہوتا تھا نا کہ ایک قوم پر تعلیمات آئیں، وہ قوم گزر چکی، وہ سلسلہ ختم ہو چکا، آگے نسلیں چلیں، وہ پھر قابل یعنی کہ وہ منتظر رہتی تھیں کہ اب کون سی تعلیمات آتی ہیں، کیا کام آتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے. اب سارے سلسلے ختم ہو چکے، ساری پریشانیاں ختم ہو چکی، سب کو اللہ پر ایمان لانا ہے. اب اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے. کیسے؟ عمل کے ذریعے. جب ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان احکام و تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر یعنی کہ اس محبت کو ایک جوہر عطا کرنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایک قیمتی زندگی کا اثاثہ بنانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت جو ہے اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے. اسی میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور اسی میں آخرت کی نجات ہے. ظاہر ہے اس کے ہمیں دنیا میں بھی فوائد حاصل ہوں گے کہ ہم اللہ کے ایک یعنی کہ پسندیدہ فرما بردار بندے بن کر اس دنیا میں عمل پیرا یعنی ہوتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. تو آخرت میں تو ظاہر ہے پھر نجات انسان کو ملے گی ہی، کیونکہ انسان نے زندگی کو اس طرح سے گزارا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے گزارنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ قرآن پاک وہ ابدی ہدایت کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ ہمارے لیے اسی طرح ہیں کہ ہمیں نہ صرف دنیا کی مکمل تعلیمات انسان کے آگے پہ رکھ دی گئی ہیں، ٹھیک ہے. چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مشین کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. جب اس مشین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس مشین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ بک بھی ساتھ میں ہمیں فراہم کر دی ہے کہ یہ مشین کیسے چلے گی، اس کے لیے ضروری ہدایات کیا ہیں، یعنی کہ کن ہدایات پر عمل کرنا ہے اور اس مشین کو کامیابی سے ہمیں کنار کرنے کے لیے کن چیزوں سے بچانا ہے. اور عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا خوبصورت انتظام فرمایا ہے کہ اس مشین پر عملی طور پر یعنی کہ آگاہی دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بھی پیش کر دیا تاکہ انسان کے لیے کوئی بھی نقطہ پریشانی کا باعث نہ بنے، ٹھیک ہے. تو پھر ختم نبوت کا سلسلہ ہے، یہ آج کے دور میں بھی ہمارے لیے انتہائی حساس مرحلہ ہے. اس پہ نہ صرف ہمیں خود آگاہی حاصل کرنی ہے بلکہ ہمیں آنے والی نسلوں کو بھی اسی طرح سے ہمیں آگاہ کرنا ہے تاکہ ہم مکمل طور پر اس فتنے سے بچ سکیں، ٹھیک ہے. یہ تعلیمات بیٹا میں آپ کو بارہا کہتی ہوں کہ یہ بک صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے، کس چیزوں پر عمل کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، دونوں طرح کے یعنی کہ احکام ہمارے لیے سامنے رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو بحیثیت ایک مسلم ہونے کے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حساس مسئلے کو سمجھنے اور پھر آگے طرح طرح کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کو خوش خط نوٹ بک پہ رائٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فی امان اللہ.